अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा वो है जिस्मानी रिमांड, जुडिशल रिमांड और इसके अलावा ट्रांजिट रिमांड। ये जो है ये जिस्मानी रिमांड का सुनते ही आपकी जब आप इसको सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने रिमांड ले लिया और अब मुलजिम को मारेगी, उसको जकड़ लेगी, उस पर तशद्दुद करेगी, उसको उसका जो है वो उसकी बॉडी का सत्यानाश कर देगी। ये आपके माइंड में आता है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कानून से आगाही होती है, जब आपको कानून का पता होता है, तो फिर आप इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जब किसी मुल्ज़िम को मैंने यहाँ पे मुजरिम नहीं कहा, मैंने कहा है जब किसी मुल्ज़िम को। अब मुल्ज़िम कौन होता है? जिस पे किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मतलब कि ये काम जो है ये इस बंदे ने किया है, ये इससे कमिटेड हुआ है, ये इसने सरज़द ये जुर्म किया है। अभी उस पे साबित नहीं हुआ, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मुल्ज़िम है। जब किसी मुल्ज़िम को पुलिस अरेस्ट करती है, उसको गिरफ़्तार करती है, तो पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी बाउंड है, पाबंद है। उसको कानून ने पुलिस को पाबंद कर दिया है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इलाक़ाई मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में इस मुल्ज़िम को पेश करना है, चाहे आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। आपने इस शख्स को जो है, इस मुल्ज़िम को जो है, इस बंदे को आपने इलाक़ाई मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना है। जी हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा जो है वो उन्होंने गिरफ़्तार किया, लेकिन उन्होंने रोज़नामचे में उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। अब गिरफ़्तारी ना डालना ये इल्लीगल डिटेंशन में आता है और उनके ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। आप उनके हाई अफ़्स के पास जा सकते हैं। अगर आप जो है वो उसके अलावा जो है आप हाई कोर्ट से जो है वो बेल लेके जा सकते हैं, बंदा आप अपना रिकवर करा सकते हैं। जिन पुलिस वालों ने उनको इल्लीगल तौर पे रखा हुआ था, उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैंने पहले ही बताया है कि जब आपको कानून से आगाही होती है तो फिर आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होता है कि ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरा राइट है। ड्यूटी और राइट्स को जब हम समझ जाते हैं और जब हमें पता चल जाता है कि व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई हैव नॉट टू डू, तो फिर बंदे को पता चलता है कि मैंने करना क्या है और मेरे राइट्स क्या हैं। अब जैसा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान है, उसका जो आर्टिकल 9 है, वो बंदे की आज़ादी को जो है वो बयान करता है कि बंदा अपनी आज़ादी में रह सकता है, उसकी आज़ादी को सलब नहीं किया जा सकता, उसकी आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो है वो आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, वो ये है कि आप किसी शख्स को भी इल्लीगल तौर पे डिटेन नहीं कर सकते। जी हाँ, तो जब पुलिस किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करती है, तो अगर 24 घंटों के अंदर अंदर वो इंटेरोगेशन को कंप्लीट नहीं कर सकती, वो मुकम्मल नहीं कर सकती, उसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं होती, तो उसके बाद वो ड्यूटी बाउंड है कि वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जाएंगे और मजिस्ट्रेट साहब से रिमांड की इस्तदा करेंगे। अब रिमांड क्या होता है? रिमांड का लफ्ज़ी मतलब ये है कि वापस ले जाना, वापस करना, वापस हो जाना। रिमांड का लफ्ज़ी मतलब ये है। अब वो ये कहेंगे कि ये जो मुल्ज़िम है ये वापस हमारी कस्टडी में दिया जाए, यानी पुलिस कहेगी कि जज साहब ये बंदा जो है इससे हमने रिकवरी करनी है, केस के रिलेटेड मज़ीद जो है वो इंटेरोगेशन करनी है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने जो है वो माल मुकदमा जो है वो बरामद करना है, अभी इससे रिकवरी होनी है। और अगर जज साहब उससे मुतमईन होते हैं और जज साहब ये समझते हैं कि इस शख्स की जो है वो कस्टडी पुलिस को देनी चाहिए, और वो जब फ़ाइल का जो है वो मुलाहज़ा करते हैं, मिसल का मुलाहज़ा करते हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को, तो फिर टाइम टू टाइम, अब मैक्सिमम जो है वो एक पहले वाला दिन 24 घंटे और उसके बाद जो है 14 डेज़ यानी कि 14 दिन की जो है रिमांड दिया जा सकता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। मतलब ये नहीं है कि जज साहब जो हैं वो पहले दिन ही उनको 14 दिन का रिमांड दे देंगे, बल्कि 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, जितना अदालत जो है वो मुनासिब समझती है कि इतने दिनों में इंटेरोगेशन हो जाएगी। और अब मुकदमा है, किसी बंदे को जो है वो किसी शख्स ने, वो उस पे एक ऐसा इल्ज़ाम है कि उसने उसको ललकारा है। अब ललकारे में ना ही उसने उसको पिस्टल दिखाया है, ना ही उसको जो है वो कोई डंडा मारा है, ना बस उसने ललकारा। तो अब ललकारना जो है वो एक आवाज़ देना है।
یا کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے، اب اس میں ریکوری کیا ہونی ہے؟ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ للکارا تھا، تو للکارا جو اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو وہ اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو تو فوراً جو ہے وہ جوڈیشل ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج صاحب جب مثل کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں پولیس فائل میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے مزید پولیس کے حوالے کیے جانا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ یہ مزید انویسٹیگیشن کر سکیں، تو جج صاحب اس کو ٹائم ٹو ٹائم کا فزیکل ریمانڈ دے سکتے ہیں، جو کہ میکسیمم جو ہے وہ 14 دن کا ہوگا۔ جی ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پولیس واپس اس شخص کو جو ہے وہ پولیس لاک اپ میں لے کے جاتی ہے، وہاں اس سے جو ہے وہ انٹروگیشن کرتی ہے، مزید تفتیش کرتی ہے۔ اگر ایک ملزم یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے دوبارہ ریمانڈ دیے جانا وہ بنتا نہیں ہے، کہ میرا ایک شخص ہے تو اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا لیکن اس کا جو ہے وہ ریمانڈ دیا جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں، روین کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سیشن کورٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ روین فائل کر سکتے ہیں کہ جناب میرا جو ہے مزید ریمانڈ دینا ضروری نہیں ہے اور میرے سے کوئی ریکوری نہیں ہونی، اور اگر مجھ سے کوئی ریکوری انہوں نے کرنی بھی ہے تو وہ فیک جو ہے وہ ہونی ہے، میرے اوپر کوئی ایسی ریکوری نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے میرا مزید ریمانڈ دیے جانا وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مجھے جوڈیشل کیا جائے یا مجھے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمیں، اگر پولیس کے اگینسٹ مثال کے طور پہ پولیس نے ایک شخص کو کہا کہ آپ آج کورٹ میں جائیں گے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے آپ نے یہ جو ہے وہ کنفیشن کر لینی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یہ جرم جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ آپ کورٹ کے سامنے جب کسی چیز کو کنفیس کر لیتے ہیں تو مجسٹریٹ صاحب پھر اس کو موقع بھی دیتے ہیں، علیحدہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، شہادت کے طور پہ یہ آپ کی جو آپ اقبال جرم کر رہے ہیں یہ آپ کے خلاف پیش ہو سکتا ہے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، مجھے پولیس والوں نے یا کسی اور شخص نے تھریٹ نہیں کیا، مجھے دھمکی نہیں دی، میں اپنی مرضی سے جو ہے یہ اقبال جرم کر رہا ہوں اور یہ جو جرم ہے یہ میں نے کیا ہے، تو اس کو فوراً جو ہے، کیونکہ اب مزید جو ہے انویسٹیگیشن یا انٹروگیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اب مزید جو ہے وہ کلیکشن آف دی ایویڈنسز اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فوراً جو ہے اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ اب جب اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا تو وہ جوڈیشل جو ہے وہ کسٹڈی میں چلا جائے گا، پہلے وہ پولیس کسٹڈی میں تھا۔ یہاں پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس ایک ہی تھانے میں مختلف مقدمہ جات ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص ایک ہی ملزم کے اگینسٹ 4-5 FIRs جو ہیں ان کا اندراج ہو چکا ہے اور وہ الگ الگ سے ان کا ریمانڈ لیں گے، مطلب فار ایگزامپل پہلے انہوں نے 14 ڈیز جو ہے وہ کیا، پھر دوسرے مقدمے میں، پھر تیسرے میں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے وہ ایکول چلے گا، اسی کے ساتھ ہی چلے گا۔ اور دوسرا یہ ہے اگر کسی اور تھانے فار ایگزامپل لاہور کا ایک تھانہ ہے، انارکلی تھانہ ہے، تو وہاں پہ اس کا جو ہے وہ ریمانڈ چل رہا ہے اور اس کا نشتر ٹاؤن تھانہ یا کوئی اور تھانہ، گلبرگ، کوئی بھی لگا لیں، لاہور کا کوئی اور تھانہ ہے اور وہاں پہ بھی اس کے خلاف FIR ہے، اب وہاں کی پولیس نے بھی اس کا ریمانڈ لینا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو جوڈیشل کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگے بھاگے انارکلی تھانے پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے انارکلی تھانے والوں کو کہیں گے کہ جناب یہ بندہ ہمیں چاہیے، آپ ہمارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں جائیں گے، ان کو اپلیکیشن دیں گے، ان کو اپنا سٹانس بیان کریں گے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے حوالے کیے جانا ضروری ہے، اس کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے، یہ بندہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ ان کے حوالے کیے جانا ضروری ہے تو پھر عدالت اس کا حکم دے سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے پولیس والوں کے اگینسٹ کچھ کیا تو یہ جو ہے وہ بندے کو تھانے میں لے جا کے ماریں گے، اس پہ تشدد کریں گے، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹارچر کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو تشدد کا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا ظلم کیا جائے گا تو آپ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے میڈیکل کی جو ہے وہ کروانے کی استدعا کر سکتے ہیں۔ اب میڈیکل میں کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میڈیکل کی کروانے کی اپلیکیشن دیتے ہیں مجسٹریٹ صاحب کے پاس تو پولیس والے جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اگر ہم نے اس کو مارا
یہ اس پہ تشدد کیا، جو کہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک تھپڑ بھی نہ ماری جائے، اور تھانوں میں جو ہے وہ خوب لٹریشن ہوتی ہے، ان کے پاس ایک بڑا سا چھتر پڑا ہوتا ہے۔ خیر اب تو ٹرینڈ کافی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لوگ اب کافی پڑھے لکھے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب جیسا کہ موبائل کے ذریعے لوکیشن نکل آتی ہے، انٹیروگیشن کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب CDR جو ہے وہ نکل آتی ہے، بندہ کہاں پہ ٹھہرا اس کی لوکیشن نکل آتی ہے۔ اس کے کافی ایسی ایپس پہ جیسے فیس بک، واٹس ایپ اور کافی ایسی دوسری جگہوں پہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بندے کو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں دور ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں تو ان دنوں میں ملتان تھا، تو وہ جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اب چونکہ اس کے پاس موبائل ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ اور کہاں سے کال ہوئی، آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو دعا زہرا کیس چل رہا ہے اس میں اسی کے ذریعے یہ جو ہے یہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو کہ ان کے وکیل بھی کافی عرصے سے کہہ رہے تھے۔ بہرحال ٹاپک چینج ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو فزیکل ریمانڈ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ پولیس کی کسٹڈی میں جب کسی ملزم کو رکھا جاتا ہے تو اس کو فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں۔ اب جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے کہ جب جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے پولیس کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں، یعنی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ میری کسٹڈی میں آنا چاہیے۔ میری کسٹڈی سے جج صاحب کی کسٹڈی سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ اس کو گھر لے جائیں گے یا عدالت میں بٹھا لیں گے، بلکہ وہ اس کو جیل بھجوا دیں گے، اور 14 ڈیز کے بعد جو ہے وہ اس کا جو سیکشن ہے وہ جو ہے 344 کے تحت CRPC کے تحت جو ہے وہ ہر 14 دن کے بعد جو ہے اس کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 167 CRPC کے تحت جو ہے وہ ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ فردر ہے کہ اگر اس ملزم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کی انٹیروگیشن ہونی ہے، تو وہ پھر متعلقہ کورٹ سے جو ہے وہ پرمیشن لے کے وہاں پہ جیل میں جا کے اس شخص کو جو ہے وہ وہاں پہ جیل سپریڈنٹ اور اس طرح سے وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ جج صاحب یہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک بات آپ کو اور کرتا چلوں کہ اگر خاتون کے اوپر جو ہے وہ قتل اور ڈکیٹی کے علاوہ کسی بھی اور مقدمے میں اس کو جو ہے وہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا، اور کیونکہ صاف ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن تو ہونی ہے، انٹیروگیشن تو ہونی ہے، تو وہ جو ہے وہ متعلقہ جیل میں جو ہے اس کے، اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خاتون ہوگی اس کو جو ہے وہ دن کی روشنی میں ہی اس کو جو ہے وہ اس سے انٹیروگیشن کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ فار ایگزامپل مغرب ہوئی ہے، مغرب سے صبح سورج نکلنے تک خاتون کو جو ہے وہ جیل کے علاوہ کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا۔ جی ہاں، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ، اس کو سفری ریمانڈ بھی کہتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے اس میں مقدمہ ہے سندھ میں، لیکن وہ گرفتار ہو جاتا ہے اسلام آباد سے۔ اب پولیس 24 گھنٹوں میں پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو متعلقہ کورٹ میں پیش کرے گی عدالت کے سامنے۔ اب 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے، اگر ٹرین پہ بھی جانا ہے، اگر بائی ایئر جانا ہے، وہ معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ پولیس ہماری اتنی کو ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ کسی ملزم کو پکڑے اور وہ بائی ایئر اس کو لے کے جائے۔ صاحب ظاہر ہے گاڑی پہ جانا ہے، ٹرین پہ جانا ہے تو ٹائم لگے گا۔ اب جو شخص جس کے اوپر مقدمہ جو تھا وہ اسلام آباد، اس پہ مقدمہ جو تھا وہ سندھ میں تھا، لیکن وہ اریسٹ ہوا ہے اسلام آباد سے۔ اب اسلام آباد کی وہ جہاں سے اریسٹ ہوا ہے وہاں کی جو متعلقہ عدالت ہوگی اس سے جو ہے وہ ریمانڈ کی جو ہے وہ سفری ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ اس کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ ملزم ہے، اس کے اوپر یہ فلاں FIR میں یہ نامزد ہے، اس کے اوپر یہ جرم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یہ دفعات اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ مقدمہ جو ہے یہ سندھ کا ہے لیکن اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے فلاں علاقے سے۔ تو مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ مطمئن ہونے کے بعد اس کو سفری ریمانڈ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریمانڈ کی ایک چھوٹی سی اور قسم آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہوتا ہے کیس ریمانڈ کرنا، یہ بھی ایک ٹرم ہے ریمانڈ کی، تو میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریمانڈ کی یہ ٹرم کیا ہوتی ہے۔ کسی مجسٹریٹ صاحب نے کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیا، فار ایگزامپل سپرداری تھی، تو وہ کسی جو ہے وہ پارٹی کے حق میں کر دی،
اور وہ جو آرڈر تھا، وہ جو حکم نامہ تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل میں جاتے ہیں، تو جب کورٹ یہ سمجھتی ہے رویہ اس میں کہ یہ شخص جو ہے جو میرے پاس آیا ہے، یہ جو اپیل جو شخص کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے یہ مکمل کیس کو نہیں دیکھا گیا، مجسٹریٹ صاحب نے کیس کو اگنور کیا ہے، یا ان چند پوائنٹس کو اگنور کیا ہے، یا ان چند پوائنٹس پہ دوبارہ جو ہے نظر ثانی کی جانی چاہیے، تو وہ جو ہے متعلقہ عدالت کو وہ مثل جو ہے وہ دوبارہ ریمانڈ کر سکتے ہیں، واپس بھجوا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اس پہ جو ہے وہ دوبارہ نظر ثانی کریں اور قانون کے مطابق درست فیصلہ کریں۔ جی ہاں، یہ تھا ریمانڈ، اور ریمانڈ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پولیس آپ کو ریمانڈ کے دوران آپ پہ تشدد نہیں کر سکتی، آپ کو مار نہیں سکتی، کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو ٹارچر نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ قانون سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیسے ہی بندے کا ریمانڈ ہوا اب ہم سمجھتے ہیں بس اب تو یہ گئے، تو گئے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی انٹیروگیشن ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ پہ تشدد ہوتا ہے، تو آپ فوری طور پہ میڈیکل کی جو ہے کروانے کی اپلیکیشن متعلقہ مجسٹریٹ کو، مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس وہ ہائی الرٹ ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو اب اگر کچھ بھی تشدد کیا ہے، اس کو جو ہے وہ مارا، تو اس کا میڈیکل ہوگا، اور میڈیکل میں اگر ثابت ہو گیا تو ہمیں نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی جو ریمانڈ کے بارے میں نے آپ کو بتائی۔ مزید اگر آپ کے کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔